तहरीक लबैक पाकिस्तान आज 7 दिन हो गए हैं। तो ये जो है जीटी रोड ये बंद पड़ा हुआ है, अभी तक मामला उलझा हुआ है, अभी तक बात नहीं हो रही है। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो है वो पुलिस से पावर और मुदाखलत छीन के वो सारे पावर्स जो है वो रेंजर्स को दिए गए हैं। तो आया क्या ये पुलिस की जो है ये नाकामी है या कामयाबी है, या मतलब पुलिस जो है वो सिविलियन एक आईनी इदारा है। तो हम समझते हैं कि ये जो है ये पंजाब गवर्नमेंट की नाकामी है, एक तरफ ये है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है, क्या वाकई तहरीक तालिबान तहरीक लबैक है, क्या वो काले दम है? अगर काले दम है तो काले दम से मुज़ाकरात तो नहीं होते हैं, काले दम से तो वो उसी तरह का ट्रीट किया जाता है। तो इससे जो मुनाफिक गवर्नमेंट है और मुनाफिक जो वजीर हैं इस पीटीआई के, बात उनकी हमें समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं मुज़ाकरात नहीं होंगे, तीसरी तरफ क्या वाकई वो जो है काले दम है या नहीं है। मिसाल सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं आया है कि तहरीक लबैक जो है वो काले दम है। वो तहरीक लबैक जो है वो अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। तो जब भी ये इलेक्शन होगी, मसलन जब लाहौर में परवेज मलक की जो हल्के में इलेक्शन होगी, तो उसमें तो तहरीक लबैक अपना आदमी खड़ा करेगी। तो जब खड़ा करेगी तो वो काले दम तो नहीं होगी। तो इतने बड़े बहुत सवालात हैं। तो आज हमसे जो वो लाइन पे है वो है रज़ाक खट्टी साहब, जो इस्लामाबाद में सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तर्ज नगार हैं। हम उनसे बात करते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करें कि मौजूदा करंट जो मौजूदा सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। आया ये जो तहरीक लबैक का मामला है ये मैनेज है, ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर की जो है ये है कोई तजाद है, ये DGISI का मामला क्या हुआ उसका, तो ये सारे मामले पर उनसे बात करेंगे। जी रज़ाक साहब। के लिए भी होता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इशू ये है कि यही इमरान खान थे, यही वजीर खारजा थे। आजकल सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं जिस तरह वो तस्वीरें चल रही हैं पिछले दर्जनों की, इनको यही स्पॉन्सर करते थे। इनके जो मौजूदा MNAs हैं वो इनको पूरियां भी बेचते थे, हलवे भी बेचते थे फैजाबाद में। और उन दिनों जो इन्होंने यहाँ तबाही मचाई हुई थी, अब वही सूरत हाल इनको सामना करना पड़ा। लेकिन इत्तेफाक ये है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में जिस तरह उसको कमजोर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इन लोगों की जो हिमायत की जाती रही, इस बार जो अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज खुसूसन मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है या दीगर जमातें हैं, वो इसका सियासी फायदा नहीं उठा रही। लेकिन जो सबसे बुरी बात मुझे लगती है वो ये है कि वो तमाम सियासी जमातें भी अपना मौकफ इस सारी सूरत हाल में क्लियर नहीं रख रही। न नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराने के हवाले से कोई मुतालबात आ रहे हैं, न ही इस तरह की कोई सूरत हाल हमें नजर आ रही कि सियासी जमातें अपना जो मौकफ है वो क्लियर करें। इसी तरह दीगर मजहबी फोर्सेज हैं, उन्होंने भी मुनाफिकाना तर्ज अमल सियासी जमातों की तरह अख्तियार किया हुआ है, वो भी खामोश हैं। तो इशू ये है कि न पिंडी का झगड़ा न इस्लामाबाद का झगड़ा, ये छठी बार हो रहा है। और हर बार उनकी जितनी भी उनका काम होता था, जो भी वो इश्तियाल अंगेजी करते थे, सरकारी निजी अमलाक जलाते थे, लोगों को कत्ल करते थे, जख्मी करते थे। 1 करोड़ लोगों को इनके एहतियात की वजह से लोग बेरोजगार हो जाते थे, सड़कें बंद हो जाती थी। लेकिन हर बार उनको जो है वो सारी ये चीजें जो हैं वो हजम होती रही हैं। तो इस बार भी उन्होंने यही समझा है। मैं जहां तक समझता हूं कि आपको भी जहन में होगा, और वजीर मजहबी उमूर और शेख रशीद की जानिब से इनके साथ जो मुआहदा किया गया था, जिसमें इस मुआहदे में उन्होंने कहा था कि फ्रांस के जो सफीर हैं
ان کو نکالنے کے، پاکستان سے نکالنے کے حوالے سے کوئی انہوں نے گارنٹی دی تھی، یا انہوں نے کہا کہ ہم یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لائیں گے. ان کو سوچنا یہ چاہیے تھا کہ کم از کم دنیا کے جو ممالک کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، وہ سفیر بنیادی طور پر جس بھی ملک میں ہو اس کی حیثیت اس ملک کے حکمران جتنی ہوتی ہے. آپ کس طرح دنیا کی 5ویں بڑی قوت فرانس سے اپنے تعلقات ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کو GSP+ کا جو درجہ ملا ہوا یورپ کے اندر، یورپی یونین نے دیا ہوا، اس یورپی یونین میں فرانس کا سب سے بڑا ایک کلیدی رول ہے. اب اس یورپی یونین نے جو GSP+ کا آپ کو درجہ دیا ہوا ہے، اس میں آپ کی جتنی بھی ٹیکسٹائل مصنوعات ہیں اس میں کوئی ٹیکس وہاں نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے جو برآمدات ہیں اس کو فائدہ ہوتا ہے، زر مبادلہ یہاں آتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں کہ فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے یہی نتائج نکلتے ہیں. اور اب جو صورتحال بن گئی ہے اس کے نتیجے میں ریاست جو ہے وہ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک معذور اور اپاہج ہمیں نظر آتی ہے. اگر وہ اپنی رٹ بحال کروانا چاہتی ہے تو اس کو اس صرف جو ہے وہ دھرنا ختم کرانے سے نہیں، لیکن پورا ری وزٹ کرنا پڑے گا ساری چیزوں کو. رزاق صاحب میں آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتا ہوں، اس کے لیے ساری کہ کوئی رائے جو ہے وہ یہ بھی آ رہی ہے سامنے کہ DGISI کی ٹرانسفر اور وزیر اعظم کا نومبر میں اعلان کرنا تھا، وہ بھی اعلان بھی نہیں ہوا. تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اسی سے منسلک ہے، یہ جو لاہور دھرنا ہے اور TLP تحریک طالبان کا معاملہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس سے کوئی جڑا ہوا ہے، اس سے کوئی لنک ہے، اس کی کیا ہے معاملہ؟ نہیں بابا صاحب، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کافی اپریل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ جب کالج چل رہی تھی ان کے درمیان مختلف معاہدے ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے آتے تھے، اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں. اور ایشو یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ابھی چل رہی ہے اس میں اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرض بھی کر لیں کہ بھائی ہماری جو ایجنسیز ہیں اس میں انوالو ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کا جو امپیکٹ جاتا ہے باہر وہ بڑا خطرناک جاتا ہے. کہ جس ملک کے اندر ایک تنظیم کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہو، اس ملک کا وزیر داخلہ جو ہے وہ کبھی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو بین کر چکے ہیں، کبھی کہہ رہا ہے کہ وہ تیسری بڑی قوت ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہیں، کبھی دوسرا وزیر کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. ایشو یہ ہے کہ یہ ساری کنفیوژن ان وزراء نے خود پیدا کی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے دور میں جب موجودہ ISI چیف ہیں ان کے دور میں جب وہ DGMI تھے، ان کو جو ہے وہ ان کی معاہدہ ہوا تھا اور پھر فیض آباد کا دھرنا ختم ہوا تھا. تو اس میں بھی یہ جو عسکری ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف کی ہدایت پر یہ ہوا تھا. اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ ہماری مذہبی فورسز ہوں یا دیگر جتنی بھی ڈنڈا بردار فورسز ہیں وہ اصل میں ڈنڈے والوں کی بات تھوڑا آسانی سے سمجھتی ہیں، کیونکہ پولیٹیکل فورس وہ نہیں ہے، اسی لیے وہ ان کی بات زیادہ سمجھتی ہیں، ان کے کہنے کے اس میں بھی ہیں. لیکن ایٹ دا ٹائم جہاں ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سارا معاملہ جو ہے وہ حکومت نے اپنے طریقہ کار سے، اپنے رویے سے، اپنی کنفیوژن سے پھیلایا ہے. رزاق صاحب یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ جو جھگڑا ہوا ہے جس کے تقریباً 12 ربیع الاول سے جو یہ شروع ہوا ہے آج تک یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو اس کے یہ اصل میں اندر کا جھگڑا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر کا معاملہ ہے جو سامنے آ رہا ہے.
تو میں یہ بات نہیں سمجھتا کہ یہ اتنے لوگ طاقتور ہو گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے سوا یہ خود بخود جو ہے یہ راستے بھی بند کریں اور پولیس والوں کو بھی شہید کریں. تو اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی کریں گے کہ کیا واقعی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے تضاد ہے یا خود یہ تحریک طالبان جو ہے یہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے؟ کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے تضادات وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے نا. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں نا سر، مذہب جو ہوتا ہے بنیادی طور پر ایک ایسا نازک جذبہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر جو مختلف فورسز ہیں وہ اس کے اوپر اپنا کام کرتی ہیں، کھیلتی ہیں. آپ دیکھیں نا ابھی اس طرح کی کتنی ویڈیو آئی ہیں کہ پولیس شیلنگ کر رہی ہے اور جو لوگ ہیں وہ ہنستے ناچ رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا، یہ مذہب ہی کی فورسز ہوتی ہیں جو خود کش بمبار پیدا کرتی ہیں. حالانکہ ہم اس کو مذہبی فورسز نہیں کہہ سکتے. مذہب تو بنیادی طور پر ایک جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کو جو ہے مفادات کا جو ہوتے ہیں اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گلی محلوں میں، علاقوں میں، شہروں میں ایسے سینکڑوں، آپ کو درجنوں مثالیں ملتی ہیں مولویوں کی جن کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. مقصد علاقے کا نہ پولیس مین ہوتا ہے نہ وڈیرا ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ خود اس شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو ایک انا کی صورت میں تبدیل کر لیتا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر مذہب کہیں نہیں ہوتا، اس کی اپنی مرضی جو ہے وہ مذہب کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہ جو صورتحال ہے ابھی، اس میں ان لوگوں نے ابتدا میں جس طرح نواز شریف کی حکومت کو یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارے صورتحال جو انہوں نے پیدا کی تھی یا انہوں نے یہ فورسز پیدا کی تھی، اب وہ ان کے گلے پڑ رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے ابتدا میں آپ کو کہا کہ مقافات عمل صرف افراد کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ایک پہیہ ہے جو گھوم کر آتا ہے. تو یہ ممالک کے ساتھ بھی ہوتا ہے، قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ پالیسی آپ جس طرح کی بنائیں گے اس کے نتائج ایسے آئیں گے. اچھا، یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملہ ہے وہ ابھی تک رکا ہوا ہے. وہ ابھی اکتوبر بھی گزرنے والا ہے اور نومبر بھی ہونے والا ہے. تو اس میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ یہ کیوں اتنا بڑا معاملہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے اور وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہا؟ نہیں، وہ تو اناؤنس ہو چکا ہے میرے خیال 2 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا. اس میں آرمی کی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا 6 اکتوبر کو، اس میں ان کو بھی فیس سیونگ دے دی گئی ہے. وزیر اعظم نے اپنی فیس سیونگ کر لی ہے، اور جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ 3 لیفٹیننٹ جنرلز کے انٹرویو بھی ہوئے، اور اس میں ندیم احمد انجم کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی بھی مقرر کر دیا گیا. اب وہ 19 نومبر کو 20 کو وہ چارج لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ جو موجودہ ندیم انجم صاحب وہ یہ ڈکلیئر ہو گئے، مطلب فائنل ان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. 3 دن پہلے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل گیا ہے، اور آرمی چیف ان کے ساتھ ہے. یہ پوری پریس ریلیز جاری ہوئی تھی، اور یہ معاملہ حل ہو چکا ہے. اچھا، یہ آج تحریک طالبان کا آج ایک بیان آیا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور پولیٹیکل پارٹی جیسے ہی ہمیں ٹریٹ کیا جائے. تو یہ کوئی مطلب اتنی بڑی بات میں نے آج پہلی بار سنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھ رہے ہیں. تو یہ چینجنگ نہیں ہے. آپ تحریک لبیک کی بات کریں، تحریک طالبان کی بات کریں؟ نہیں، تحریک لبیک کی. ہاں، تحریک لبیک تو الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہے. ان کو نشان لاٹ کیا ہوا، وہ تو الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہی ہے. اب میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایشو یہ ہے کہ تھوڑا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بین کیا پاکستان کی حکومت نے، اس کے بعد اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان سپریم کورٹ میں جاتی ہے کہ ہم نے اس کو فلاں آرگنائزیشن کو ان بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ بین کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ
اس کو ویلیڈیٹ کرے. اس کے بعد سپریم کورٹ جو دوسرا فریق ہوتا ہے اسے بلاتی ہے, اسے سنتی ہے, اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ دیتی ہے. اس کے بعد جب فیصلہ آ جاتا ہے تو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو لکھتی ہے اور وہ اس کے بعد ان کو بین آرگنائزیشن قرار دے کر اس کو الیکشن کمیشن میں اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ منسوخ کر دی جاتی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ منافق ترین حکومت ہے. اس نے پہلے اس کو بین کیا, پھر اس کو کہا کہ وہ تو الیکشن میں تیسری قوت ہے, پھر کہتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. تو ایشو یہ ہے کہ ابھی تک اس وقت جب ہم بول رہے ہیں اس وقت تک وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہے. اور اگر لاہور میں انتخابات ہوتے ہیں, پرویز ملک جو نون لیگ کے رکن تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا, میرا خیال ہے کہ N133 ہے وہ, اگر وہاں انتخابات ہوتے ہیں تو وہاں بھی TLP اگر اپنا امیدوار کھڑا کرتی ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اچھا, تو ابھی کیا الیکشن کمیشن نے اناؤنس نہیں کیا ہے کہ یہ کالے دم ہے تحریک؟ نہیں, الیکشن کمیشن دیکھیں نا, الیکشن کمیشن تو اناؤنس تب کرے گی جب سپریم کورٹ انہیں کہے گی. سپریم کورٹ تب کرے گی جب سپریم کورٹ کے پاس حکومت جائے گی. حکومت جائے گی تو سپریم کورٹ دوسرے فریق کو بلائے گی. یہ ایک پورا ایک قانونی پروسیس وہ تو ہے, لیکن کالے دم قرار کس نے دیا ہے؟ صرف حکومت نے دیا ہے. وہ دیکھیں نا, یہ پاور جو ہے کالعدم قرار دینے کا وہ حکومت پاکستان کے پاس ہے نا. لیکن کیونکہ آپ ایک آئینی ریاست ہیں, ایک قانون ہے, طریقہ کار ہے, اس کے تحت آپ کو جتنے بھی ادارے ہیں وہاں سے گزر کر ایک جو ہے وہ نکلنا پڑے گا نا. اب دیکھیں نا, اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگر کل مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو کالعدم قرار دے وفاقی حکومت, تو اس کے پاس کوئی فورم تو ہو نا, صحیح, جہاں جا کر وہ اپنی صفائی پیش کرے. تو ظاہر ہے کہ یہی رویہ تحریک لبیک کے ساتھ بھی ہوگا, اور اگر کوئی دوسری جماعت ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی ہوگا. یہی تو ہوتا ہے کہ ایک آئینی اور قانونی ریاستوں کے اندر ایک قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, ایک آئینی طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن حکومت خود نہیں کر رہی, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, الگ بحث ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کو کرے, لیکن حکومت کرنا نہیں چاہ رہی تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. صحیح, مہربانی رزاق صاحب, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو, خدا حافظ.